बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के दिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा दीन का सोर्स मानता हूँ, समझता हूँ और इस पे मुकम्मल ईमान रखता हूँ। लेकिन ये इस चीज़ तक मैं एकदम से नहीं पहुंचा, बल्कि 2-3 स्टेप्स हैं जिसके बारे में आपको मैं पहले बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस वीडियो का टाइटल जो मैंने मोहम्मदन फ़िनोमेनन एंड नॉमिनन रखा है उसकी वजूहात क्या हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऑब्वियसली मेरा जो पहला तारुफ़ हुआ वो मेरी वालदा मारिया वाई के थ्रू हुआ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सबसे पहले दुरूद शरीफ जो दुरूद इब्राहीमी है, ना सिर्फ़ कि वो उन्होंने मुझे सुनाया, पढ़ाया, याद कराया, बल्कि पता नहीं क्यों कैसे ख़ुद से मैंने किया या मेरी वालदा ने ये मेरे पे एक एहसान किया कि दुरूद इब्राहीमी मैं बहुत बचपन में ग़ालिबन जब 3.5-4 साल का था तो मैं ये लिखना भी सीख चुका था और मैं कभी कभार इसको अपनी किसी कॉपी पे लिखता भी था। लेकिन ये एक बस एक इब्तदाई सा तारुफ़ था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के मुतल्लिक़, और फिर बहुत साल ऐसे ही गुज़र गए, यहाँ तक कि एक ऐसा दौर आया जिसके अंदर मैं तकरीबन काफ़िर, मुल्हिद या एथियस्ट हो गया। लेकिन न जाने क्यों उस दौर के अंदर भी मेरे अंदर दिल और दिमाग में कभी भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कभी भी कोई मुखालफत या उल्टी सीधी बातें कभी भी नहीं आई। यानी कि एक अजीब बात थी कि एक बंदा जो ना सिर्फ़ के तशकीक का शिकार था बल्कि तशकीक से आगे बढ़कर अल्लाह की ज़ात का ही तकरीबन इनकारी हो चुका हुआ था, इसके बावजूद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के मुतल्लिक़ मेरा कोई भी नेगेटिव रो नहीं चलती थी। गो कि आप यूँ समझ लीजिए कि मैं उनके मुतल्लिक़ बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। तीसरा एक जो स्टेप बड़ा ज़बरदस्त आया, बड़ा इम्पॉर्टेंट वन, वो तब आया जब मैं 20 साल की उम्र के अंदर पहली दफ़ा हज करने गया अपनी वालदा के साथ, और वहाँ पे मदीना शरीफ में मुझे एक साहब मिले और कुछ ऐसी पुरअसर बातें उन्होंने मेरे साथ की कि मैं जो उस वक्त तक अल्लाह के वजूद को मान चुका था और एक किस्म की अल्लाह की तलाश में था, उन्होंने मुझे एक लंबी तवील गुफ्तगू के बाद इस बात को समझाया कि अल्लाह करीम की तरफ जो रास्ता जाता है वो वाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जाता है या उनके ज़रिए या उनकी करम नवाजी से जाता है। तो जो असल दीन है वो वाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इस बात को मदीना शरीफ या मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठ के मैंने इतनी तवज्जो से सुना, या कोई मेहरबानी का मामला था कि मेरे जहन में ये बात बैठ गई कि अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो उसका जो वाहिद या सबसे बेहतरीन रास्ता है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है। लेकिन इसके बावजूद मेरी मालूमात किताबी तौर पे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ काफ़ी थी, क्योंकि मैंने, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, मैंने बताया कि मैं तफासीर, अहादीस की किताबें, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ किताबें पढ़ता रहता था। लेकिन मेरे कभी जहन में ये बात नहीं आई कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ प्रॉपर्ली मालूमात रखता हूँ। इस तरह से ही मुख्तलिफ़ दौर गुज़रता गया, तो फिर एक मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सा वाक़या आया जिसको बताए बग़ैर शायद मैं अपनी बात को कनेक्ट ना कर सकूं, और मेरी आज इस वीडियो का और मेरी ज़िंदगी का अब मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट यही था। मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझे ख्वाब बहुत कम आए हैं, और अजीब सी बात यह है कि जो ज़्यादा संजीदा नौइयत के गहरे ख्वाब आए वो कुछ इस तरह के थे कि जो फिर मैंने अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में हूबहू उनको पूरा होते भी देखा।
لیکن ایک اور معاملہ میرے ساتھ اسپرچول یا ریلیجیس ایکسپیرینسز کا یہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بہت سارے جو اسپرچول ایکسپیرینسز ہیں وہ تقریباً زیادہ تر تو ہیں ہی جاگتی حالت کے اندر، یا کوئی ایسی حالت میرے پہ رہی کہ جس میں نہ میں نیند میں تھا، نہ میں خواب میں تھا، نہ میں جاگ رہا تھا، کوئی درمیانی سی کیفیت تھی۔ یہی دور تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ شاید 2003 کی بات ہے، میں شاید 30-31 سال کا ہوں گا، کہ ایک رات کو مجھے اسی حالت کیفیت کے اندر، جو نہ میں سو رہا تھا نہ میں جاگ رہا تھا، نہ وہ خواب تھا نہ وہ حقیقت تھی، کوئی درمیان کسی کیفیت تھی، کہ اس کے اندر میرے ذہن میں ایک ٹرم آئی بڑی بھرپور طریقے سے، اور وہ تھی محمدن فینومینن۔ اور وہ اتنی زور سے میرے ذہن میں آئی کہ باقاعدہ مجھے ایسا محسوس ہونا شروع ہوا کہ قطار تر قطار کچھ الفاظ یا مضامین میرے ذہن یا میرے دل پہ اتر رہے ہیں، اور اس طرح سے محسوس ہوا باقاعدہ میں نے ایک مفروضے کی حالت کے اندر اس کتاب کو دیکھا بھی، جو اس طرح سے میرے سامنے پیش ہو رہی تھی کہ جیسے یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں یا میں لکھوں گا۔ انگریزی کی کتاب تھی، اور اس وقت میرا جو اس کا ٹائٹل میرے پاس آ رہا تھا وہ محمدن فینومینا یا فینومینن کے متعلق ہی تھا۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو فینومینا یا فینومینن کے ٹرم سے میں فلسفے کا طالب ہونے ممکن اس سے واقف تو تھا، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ یو کہ اس زمانے کے اندر جو میں فلسفی پڑھ رہا تھا، جو بعد میں جا کے میں نے فینومولوجی اور اس طرح کی ہیڈگر وغیرہ کی چیزیں پڑھیں، لیکن اس وقت اس عمر کے اندر یا اس وقت تک میں فینومینن یا فینومینا کے متعلق پوری طرح واقف نہیں تھا۔ بھلے دور کا وقت تھا، میرے پاس ایک ڈکشنری آف فلسفی ہوتی تھی، میں نے اس کو کھولا، اس کے اندر میں نے فینومینا کا ترجمہ کے علاوہ، ترجمہ تو نہیں سوری، میں نے اس کی تشریح یا اس کا مطلب پڑھا، تو مجھے ایسے لگا کہ یہ والی بات آدھی بات ہے جو خواب میں نے کتاب یا اس کے مضامین باقاعدہ چیپٹرز تک دیکھے ہیں، جو اب میں بھول چکا ہوں سوائے اس کتاب کے ٹائٹل کے، اس کے مطابق ایگزیکٹ فینومینا کا یا فینومینن کا وہ مطلب نہیں ہے۔ کیونکہ فینومینن کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزیں جیسی ہیں ویسی آپ کو سمجھ آئیں، جبکہ میرے خواب کے اندر دو طرح کی باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں کہ ہم مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو جانتے ہیں وہ بہت کم جانتے ہیں، اور اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ کچھ اور ہیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں۔ تو فینومینا کا جو مطلب اس میں لکھا ہوا تھا یہ اس کا پورا مطلب نہیں دے رہا تھا، کیونکہ فینومینا کا تو سمپل سا مطلب لکھا ہوا تھا کہ وہ چیزیں جو جیسی ہیں ویسی نظر آتی ہیں۔ تو میں نے فینومینا کا الٹ ڈھونڈا، اور وہ تھا نومینن یا نومینا۔ نومینا ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو چیز جیسی نظر آ رہی ہے وہ اصل میں ویسی نہیں ہوتی، اس کی ماہیت یا معنی یا اس کی جو سبسٹنس ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور نومینا یا نومینن جو ان سے اس کو ڈیفائن کرتی ہے۔ اب میرا وہ جو خواب نما چیز تھی وہ بات پوری ہو گئی، تو میرے ذہن میں ٹائٹل بن گیا کتاب کے لیے محمدن فینومینن اینڈ نومینن۔ اردو میں اس کو آپ ایسے کہیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظاہر اور ماہیت، یعنی کہ ایک وہ چیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم عام طور پہ جانتے ہیں، اور ایک اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور مقام جو لوگوں سے چھپا ہوا ہے، یا بہت سارے جو میرے جیسے عام لوگ ہیں اس کو وہ نہیں جانتے۔ یہ خواب یا خواب نما چیز میرے ذہن میں اتنی بھرپور طریقے سے رہی، کافی عرصہ میں اس کے متعلق سوچتا رہا کہ یہ کیا خواب تھا، کیا میرے ذہن میں آیا۔ میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ جانتا ہی نہیں،
میں کیوں کر اور کیسے یہ کتاب لکھوں گا یا ان کی شخصیت پہ کیسے بات کروں گا جبکہ میں اس کے متعلق ان کی ذات مبارک کے متعلق تقریباً نہ ہونے کے برابر علم رکھتا ہوں، خاص طور پہ نومینہ یا ماہیت کے حوالے سے، کہ میں نے ٹھیک ہے ان کی ذات مبارک کی سیرت پڑھی ہے، ان کا مکی زندگی، ان کی مدنی زندگی، ان کی شادیاں، ان کے بچے، ان کی وارز، ان کے ایز اے اسٹیٹسمین پرسنالٹی، لیکن اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس خواب نے مجھے کانشیس کر دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھپی ہوئی عام بندوں سے جو چھپی ہوئی شخصیت ہے یا اس کی ماہیت ہے، اس کو میں نہیں جانتا۔ آگے چل کر یہی بات شاید میرے ساتھ بہت عرصہ ٹریول کرتی رہی، گو کہ اس کا کوئی سر پیر نہیں تھا، نہ مجھے اس کا پوری طرح مطلب سمجھ آ رہا تھا، نہ کوئی راستہ نظر آ رہا تھا کہ آخر کار مجھے یہ بات کیسے سمجھ آئے گی، میں کیسے جانوں گا کہ یہ کیا ہے۔ لیکن بہرحال اس ایک واقعے کی وجہ سے میرے ذہن میں کچھ چیزیں بیٹھ گئیں۔ ایک تو مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری جو زندگی ہے، جو ایک پریکٹیکل دنیاوی لائف ہے، اس کے متعلق تو کچھ معلومات رکھتا ہوں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی جو اصل اساس ہے، جو اصل پرسنالٹی ہے، جس کی وجہ سے ویسا کوئی بھی نہیں اور اللہ کے بعد وہ سب سے بڑی ذات ہیں، اس کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہونا شروع ہوا کہ مجھے ایسا لگا کہ جب تک، کیونکہ میں دینی لٹریچر کی وجہ سے اکثر چیزوں سے سیٹسفائی نہیں تھا، اللہ کو میں مان چکا تھا، کبھی سال میں ایک دو دفعہ کوئی نماز بھی پڑھ لیتا تھا اور جمعہ بھی نہیں اکثر پڑھتا تھا، اور جو عید کی نمازیں ہیں وہ فیملی کے ساتھ پڑھنے چلا جاتا تھا، لیکن یہ تھا کہ مجھے اکثر جو سی کتابیں تھیں جو اس میں جو واقعات اور جو چیزیں روایتیں لکھی ہوتی تھیں وہ میرے پلے نہیں پڑتی تھیں، تو اس وجہ سے میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ کی گئی اور یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئیں کہ جب تک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانوں گا، میرے پاس ان کی صحیح معلومات نہیں ہوں گی، تو میں دین کو نہیں سمجھ سکتا۔ غالباً یہی ایک بیس بنی کہ جب 2005 میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے گیا، جس کا ذکر میں پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں کر چکا ہوں، تو میری اصل میں دعا کا یا ریکویسٹ جو سی میں بار بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ کرتا تھا یا مکہ میں کرتا تھا، تو اس کی جو دعا یہ میں نے بنائی ہوئی تھی بڑی لمبی سی، جس کے مطابق یہ اللہ میں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی ہے، یہ جتنے فرقے ہیں، جتنے مسالک ہیں، جتنا تصوف کا سسٹم ہے، یہ میرے پلے نہیں پڑتا۔ کبھی میں ان سے سیٹسفائی ہو کے دین کی طرف ہو جاتا ہوں، کبھی ان کی کوئی ایسی بات سن لیتا ہوں یا پڑھ لیتا ہوں کہ ان سے متنفر ہو کے دین سے دور بھاگ جاتا ہوں، یعنی کہ کوئی دم مسلمان کوئی دم کافر، میں ایک پینڈولم کی طرح ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا۔ کسی طریقے سے اس خواب کے زیر اثر یا خواب نما چیز کے زیر اثر میرے بات کیونکہ ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جانے بغیر دین کا جاننا ناممکنات میں سے ہے، تو میں ایک ہی دعا مانگتا تھا یا ایک ہی درخواست کرتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نبی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ موجود ہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کوئی ہفتے میں ایک دن مسلمانوں کے اعمال آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، دیٹ مینس کہ آپ پریزنٹ کی شخصیت ہیں، آپ پاسٹ کی شخصیت نہیں ہیں، اور میرا یہ خواب یا خواب نما چیز بھی مجھے یہ حوصلہ دیتا ہے کہ آپ رہنمائی کے لیے ابھی بھی موجود ہیں۔ تو میں ان سے درخواست کرتا رہا جتنے دن میں مدینہ شریف میں رہا کہ آپ میری رہنمائی کریں، آپ مجھے بتائیں کہ دین کیا ہے، دین پہ چلنا کیسے ہیں، کون سی چیزیں آپ کو پسند ہیں، کون سی چیزیں آپ کو ناپسند ہیں۔ یہ اتنے زیادہ فرقے بنے ہوئے ہیں، تصوف کی اکثر باتیں مجھے کنسنٹریشن کی ایکسرسائزز لگتی ہیں، مجھے وظائف چلے ان چیزوں کا میرے پلے ہی نہیں پڑتا، تو آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ تو یہ جو ان سا بات شروع ہوئی تھی 2002-03 میں اس کتاب سے،
پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا کچھ بھی میرے ساتھ ہوا، میرے حالات خراب ہوئے، میں فقیر ہو گیا، کھانے پینے سے فارغ ہو گیا، روزگار ختم ہو گیا، تو شاید یہ سارا وہ پروسیس چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا دماغ درست کر رہا تھا کہ تجھے پہلے کسی ایک ایسی سٹیج پہ لے جاؤں جہاں پہ ہر چیز، خاص طور پہ دنیاوی جو ان سے معاملات ہیں، ان کا ٹھیک ہونا تیری عقل کے مطابق بالکل ناممکن ہو جائے۔ کیونکہ جب تک میرے پیٹ میں روٹی رہتی تھی، میں عیاشی کر رہا ہوتا تھا، تو میں بڑھ چڑھ کے عجیب و غریب باتیں، نیگیٹو یہ اور یہ وہ سوچتا تھا۔ اللہ کریم نے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ رسول اللہ کا اصل پتہ بتانے سے پہلے مجھے دنیاوی طور پہ اتنا زیادہ کلاش اور زمین پہ گڑ دیا، نیچے لٹا دیا کہ میں یہ مان جاؤں اپنے طور پہ کہ اب دنیاوی یا عقلی طور پہ کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ اس دور کے اندر میرا اصل چیز جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مانگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، یا محمدن فینومینن اور محمدن نومینن کی بات میرے ذہن میں چلتی رہتی تھی، اس صورتحال کے اندر مجھے شیخ صاحب ملے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا کیس تھوڑا سا یونیک تھا۔ میں ان کے پاس لینڈ کیا ہوں دنیاوی مشکلات کی وجہ سے، اور اب میرا ماننا اور سمجھنا یہ ہے کہ وہ دنیاوی مشکلات یا مصیبتیں یا جو میری بیڑا غرق ہوا پڑا تھا، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ہی پلان کا حصہ تھا۔ کیونکہ میری طبیعت میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ میں کسی کے پاس بھی جاتا تھا، ٹھہرتا تو تھا نہیں، بھاگ جاتا تھا۔ تو میرا کوئی ایسی نفسیاتی اور جسمانی میرے صورتحال میں پہنچانا بڑا میرا پہلے ضروری تھا کہ جہاں پہ جا کے مجھے اپنی عقل کو استعمال کرنا یا چلاکی کر کے باہر نکل آنا اس کٹھن راستے سے میرے لیے ناممکن ہو چکا ہو۔ بہرحال وہاں پہ جا کے جو سارا کا سارا میرا ایک سٹرکچر بنا، یونیک کیس میرا اس طرح سے بن گیا کہ ٹھیک ہے، میں بھی بہت سارے اور لوگوں کی طرح دنیاوی مسائل یا مشکلات کی وجہ سے پہنچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے پہ رحمت یہ کی کہ مجھے کچھ ہی دنوں یا کچھ ہفتوں کے اندر یہ اطلاع یا معلومات مل گئیں کہ اصل میں یہ بظاہر میں دنیاوی مسائل کے لیے آیا ہوں، لیکن وہ دعائیں جو مکہ مدینہ میں نے کی، یا میں سوچتا رہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہو، ان سے رہنمائی ملے، ان کا اصل دین پتہ چلے، ان کی اصل شخصیت پتہ چلے، تو وہاں پہ مجھے جا کے وہ چیزیں شیخ صاحب کے ہاں ملنا شروع ہو گئیں۔ دیٹ از وائی آج میں جب محمدن فینومینن اور محمدن نومینا کی بات کرتا ہوں، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مظاہر اور ان کی ماہیت، تو میرا ماننا یہ ہے کہ دین، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ دین سارا کا سارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی ہے، اس کے باہر کچھ نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ جو ان سے ہمارے تصوف کے اوپر کیوں میں سیٹسفائی نہیں ہو پاتا تھا، وہ مجھے معلومات ہوئیں، کیونکہ ہمارے جو اسلامک تصوف ہے اس کے اوپر یونانیوں کا، مصریوں کا، ہندوازم کا، بدھزم کا بہت زیادہ اثرات ہیں۔ یعنی کہ یہ اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو 1500 سال پہلے والا زمانہ تھا اس کو پڑھیں تو آپ کو فاقہ کشی، چلہ کشی، وظائف، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے پڑھتے رہنا، یہ ساری کی ساری چیزیں نظر نہیں آتی۔ ایک رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی جو صحابہ کے سامنے تھی، ایک قرآن تھا جو آہستہ آہستہ اتر رہا تھا۔ تو بیسیکلی صحابہ کی زندگی میں جو نمبر 1 چیز تھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ قرآن تو 23 سال کی عمر میں رفتہ رفتہ مختلف حصوں کے اندر آیا ہے، تو صحابہ کے لیے جو دین کا ماخذ تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ تو شیخ صاحب کی صحبت میں مجھے یہ پتہ چل گیا کہ آج بھی اگر کسی کو دین سیکھنا ہے تو وہ کتابوں سے یا یہ جو پریکٹسز ہیں چلے اور وظیفوں کی، اس سے نہیں پتہ چلے گا۔ جس طرح سے صحابہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے،
ان کے لیے وہ پرائورٹی آف لائف تھے، ان کے لیے وہ سب سے بڑا سورس آف ریلیجن تھے، ان کے لیے وہ سب سے بڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچنے کا راستہ تھے۔ آج کے دن بھی چاہے جتنی مرضی کتابیں بن گئی ہیں، جتنے مرضی قسم کے چلہ کشیاں ہو چکی ہیں، جتنے مرضی قسم کے وظائف بن چکے ہیں، آپ کو اصل میں، کیونکہ عام صوفیزم کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی تلاش خود سے اور ڈائریکٹ پہنچنا، جو محمدن فینومینن اور محمدن جو نومینن صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ ہے، جس کو آپ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، دین محمدی یا تصوف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس اپروچ ڈائریکٹ نہیں ہے۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نمبر 1 ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، ان کی طریقہ کار، جس کو آپ شریعت بھی کہتے ہیں، طریقت بھی کہتے ہیں، اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اور جب آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصوف یا طریقت کے اندر، یعنی کہ تصوف یا طریقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلتے ہیں، تو آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نومینن کا پتہ چلتا ہے، ماہیت کا پتہ چلتا ہے۔ جو کتابیں ہیں، چاہے وہ احادیث کی ہوں، چاہے وہ تصوف کی ہوں، یہ جتنی بھی چیزیں ہوں، یہ مختلف لوگوں کی مختلف اوقات کے اندر اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کو انہوں نے کتابوں کی صورت کے اندر جمع کر دیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کتابوں سے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی اسینس ملے، اصل ماہیت ملے، نومینن یا نومینہ ان کی شخصیت کا ملے۔ بیسیکلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک آپ کو ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی۔ ہاں، اس کے لیے مجھے جو سیکھنے کو ملا، جس طرح قرآن کریم میں آیت ہے کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں، یعنی کہ اس طرح مفہوم ہے کہ اللہ کے متعلق پوچھتے ہیں تو اس سے پوچھو جو اللہ کو جانتا ہے، تو اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو اب 2 طریقے رہ جاتے ہیں طریقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے لیے اپنا آپ کھول دیں، ظاہر کر دیں، رابطہ یا فضا بنا دیں، یا کسی کو گائیڈ کے طور پہ یا ایک استاد یا ٹرینر کے پاس بھیج دیں، اور وہ آپ کا رابطہ یا تعلق یا فضا بنا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر آپ کو بے شک قرآن کی عربی کا ترجمہ نہ بھی ہوتا ہو، قرآن شریف آپ کے لیے کھل جائے گا، آپ کائنات کی راز اور گتھیاں سمجھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ تمام کائناتیں جو انسی ہیں وہ رحمت للعالمین کے دم پہ چلتی ہیں، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان عالمین کو ایگزسٹ کرنے اور اس کو چلانے کی اللہ کی طرف سے رحمت ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی فرق مجھے محسوس ہوا فینومینن اور نومینن کے اندر، کہ عام تصوف آپ کو جن بھوتوں کی باتیں سنائے گا، غیر مری مخلوق کی باتیں سنائے گا، چلہ کشی کی باتیں سنائے گا، اور آپ کو ایک کانفیڈنس دے گا کہ تو خود ہی پہنچ جائے گا اللہ کے پاس، یا تجھے معافی مل جائے گی، یا تیرا فضا بن جائے گی۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یا طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کچھ بھی ہونا ہے وہ وایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ذریعے سے ہونا ہے۔ بے شک آپ کے اعمال بہت سادہ ہوں، آپ نماز فرض بھی اگر صرف پڑھتے رہیں اور اس کو اس نظریے سے پڑھتے رہیں کہ یہ واقعی میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، تو پھر نماز سے بڑھ کے کون سا وظیفہ ہو سکتا ہے۔ آپ درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ایک محبت کا، ایک عقیدت کا، ایک توجہ کا تعلق بنے گا، اور آپ اللہ کے محبوب ترین ہستی کو اگر 24 گھنٹے درود شریف کے ذریعے یاد رکھتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی میرا ایک لائف کا ایک عجیب و غریب سا ایکسپیرینس، جو نہ سوتے ہوئے نہ جاگتی حالت کے اندر ایک کتاب، ویسے وہ کتاب آج تک میں نے لکھی نہیں ہے، وہ ہے صحیح کچھ سکیچز کے ذہن میں، لیکن یہ بات سچ ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو میں محترم شیخ صاحب کی صحبت کے بعد آج جتنا جانتا ہوں، 20 سال پہلے ان سے ملنے سے پہلے آپ یقین جانیے اس کا 0.1% بھی نہیں میں جانتا تھا، اور میں اب اس بات کو بڑے دعوے سے اور پکا ہو کے کہہ سکتا ہوں، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یا ان کی ذات کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔